अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप तमाम पार्टिसिपेंट्स? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? अम, आप सबको जैसे कि मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला ने तौफ़ीक अता फ़रमाई है कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला हमें जो है मौका दे रहा है कि हम रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैंने इस हवाले से प्लान किया कि हम लोग जो है एक दौरा कुरान जो है उसको उसका एक हम जो है वो सेशन जो है वो शुरू करें। और इसका पर्पस क्या है कि हम कुरान पाक जैसे हमने अपनी तमाम तरावियों में पढ़ेंगे या हम अपनी वैसे तलावत करेंगे, तो असल जो कुरान पाक का मकसद है, वो कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। तो मैं इस हवाले से सिर्फ़ एक सादा तर्जुमा जो है हम उसको लेकर चलेंगे और उसमें हम जो है एक बिल्कुल सादे सलीस तर्जुमे के साथ जो है रोज़ाना एक-एक पारा जो है उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ जो है आपको थोड़ी-सी कहीं पे कोई अगर मैं बात इम्पोर्टेंट समझूँगा तो मैं थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन कर दूँगा। तो शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहले जो सिपारा है, जो अलिफ लाम मीम का है, हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो रब है सब जहानों का, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक रोज़े जज़ा का। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। दिखा हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का, इनाम फरमाया तूने उन पर, ना वो जिन पर गजब हुआ तेरा और ना भटकने वाले। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा स्टार्ट हो रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, ना कोई शक इसके किताब इलाह होने में। हदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए, जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और इसमें से जो रिस्क हमने उन्हें दिया है खर्च करते हैं। और वो जो ईमान लाते हैं इस पर जो नाजिल किया गया तुम पर और इस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की, और यही हैं फलाह पाने वाले। बेशक वो लोग जिन्होंने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया, यकसा है उनके लिए ख्वाह तुम खबरदार करो उन्हें या ना करो, वो ईमान ना लाएंगे। मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर, पड़ गया है पर्दा और उनके लिए है अजाब अजीम। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि नहीं है वो मोमिन। धोखाबाजी कर रही हैं वो अल्लाह से और ईमान वालों से, जबकि नहीं धोखा दे रहे मगर अपने ही आप ही को, लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं। उनके दिलों में है एक बीमारी, लिहाजा और बढ़ा दिया उनका अल्लाह ने मर्ज, और उनके लिए है दर्दनाक अजाब, बसबब इस झूठ के जो वो बोलते हैं। और जब कहा जाता है उनसे कि ना बर्पा करो फसाद जमीन में, तो कहते हैं हम ही तो हैं इस्लाह करने वाले। खबरदार, हकीकत में यही लोग हैं फसाद बर्पा करने वाले। मगर उन्हें शऊर नहीं। और जब कहा जाता है उनसे कि ईमान लाओ, जिस तरह ईमान लाए, और लोग तो कहते हैं कि ईमान लाए हम जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ। खबरदार, हकीकत में यही लोग हैं बेवकूफ, लेकिन जानते नहीं। और जब मिलते हैं अहले ईमान से तो कहते हैं ईमान लाए हम, और जब मिलते हैं अलहदगी में अपने शैतानों से तो कहते हैं हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, असल में हम तो इनके साथ महज मजाक कर रहे हैं। जबकि अल्लाह मजाक कर रहा है उनसे कि मोहलत दिए जा रहा है उन्हें कि वो अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीदी है गुमराही बदले में हदायत के, सो ना तो नफा दिया उनकी तिजारत ही ने, और ना ही हुए वो हदायत पाने वाले। इनकी मिसाल उस शख्स की है जिसने जलाई आग रोशनी के लिए, फिर जब रोशन कर दिया आग ने इसके गर्दनवा को, तो सल्ब कर लिया अल्लाह ने उनका नूर और छोड़ दिया उनको अंधेरों में कि कुछ नहीं देख पाते। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लिहाजा ये अब लिहाजा ये अब ना लौटेंगे सीधे रास्ते की तरफ। या फिर इनकी मिसाल ऐसी है जैसे जोर की बारिश हो रही है आसमान से,
اس کے ساتھ ہی اندھیری گھٹائیں کڑک اور چمک ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں، اپنے بسبب بجلی کی کڑک کے موت کے ڈر سے، اور اللہ ہر طرح سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے ان منکرین حق کو۔ قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے جائے بصارت ان کی، جب ذرا بجلی چمکی تو چلنے لگے اس کی روشنی میں، اور جو ہی اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر چاہتا اللہ تو سلب کر لیتا ان کی سماعت اور بصارت ہی کو، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سٹارٹ لیا ہے اور مخاطب ہوئے ہیں انسانوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صرف اس وقت جو ایک دعوت دی ہے، جو پیغام دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے عقل اور شعور کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کو پہچانو اور بالکل اندھے گونگے یا بہرے نہ بنو۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ پھر انسانوں کو مخاطب کر کے بات کو شروع کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو بھی جو ہو گزرے تم سے پہلے، تاکہ تم بچاؤ عذاب سے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار کو بطور رزق تمہارے لیے، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کا ہمسر کسی کو، درا حالانکہ تم یہ باتیں جانتے ہو، اور اگر ہے تم کو شک اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، تو بنا لاؤ ایک ہی صورت اس کی مانند، اور بلا لو اپنے سب حمایتیوں کو بھی اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ بے شک ان کے لیے ہیں باغ بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، جب بھی دیا جائے گا انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو مل چکا ہے ہمیں اس سے پہلے، کیونکہ دیا ہی جائے گا انہیں پھل ملتا جلتا، اور ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ بلا شبہ اللہ ہرگز نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے تمثیل کسی قسم کی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی۔ اب وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے آیا، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخر کیا مراد ہے اللہ کی ایسی تمثیلوں سے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اللہ ایسی باتوں سے بہتوں کو، اور راہ راست دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کے توڑنے کا، اور قطع کرتے ہیں ان رشتوں کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جن کے جوڑنے کا، اور فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں حقیقت میں نقصان اٹھانے والے۔ کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تھے تم بے جان، پھر زندگی عطا کی اس نے تمہیں، پھر وہی موت دے گا تمہیں، پھر وہی زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہاری خاطر وہ کچھ جو زمین میں ہے سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور استوار کر دیے 7 آسمان، اور وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرائی، اپنی تمام کی تمام نعمتوں کا اظہار کیا۔ اب اس کے بعد یہاں سے ایک نیا مقام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اور حضرت آدم کے ساتھ جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کمیونیکیشن کی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو بات اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا تو مقرر کرے گا زمین میں خلیفہ، اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور خون ریزیاں کرے گا، جبکہ میں جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد و ثنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ اللہ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے، اور سکھائے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ مجھے نام ان کے اگر ہو تم سچے۔
انہوں نے عرض کیا پاک ہے تیری ذات، نہیں ہمیں علم مگر اس قدر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ ان کو نام ان کے، پھر جب بتا دیا آدم نے فرشتوں کو نام ان سب کے، تو فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں سب رازوں کو آسمانوں کے اور زمین کے بھی، اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو تم چھپا رہے ہو۔ اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ اس میں با فراغت جہاں سے چاہو، مگر نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو اس عیش و آرام سے، وہ اس عیش و آرام سے تھے وہ جس میں، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانا اور گزر بسر کرنا ایک وقت خاص تک۔ پھر سیکھے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی، تو قبول کر لی اللہ نے توبہ اس کی، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے تم سب، اب ہوگا یہ کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، سو جو تو پیروی کریں گے میری ہدایت کی، تو نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم اور تمام جو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو کمیونیکیشن تھی وہ کمپلیٹ ہوئی، اور اس میں جو ایک خاص چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ابلیس جو تھا اس سے جو غلطی ہوئی، اور حضرت آدم اور اما حوا سے جو غلطی ہوئی، ان میں ایک فرق کیا تھا کہ ابلیس نے اپنے آپ میں تکبر کیا، اس نے جو ہے اپنے اس تکبر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے، عاجزی کے بجائے وہ اپنی اکڑ پر آ گیا، اور جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو بڑی جامع دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جو ابھی ہم نے جس کے میننگ پڑھے کہ اگر آپ نے ہم کو اس جہنم سے نہ بچایا تو یقیناً ہم جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مقام میں انسان، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل اور آگے جا کر بنی اسماعیل سے اللہ تعالیٰ نے جو تمام باتیں کرنی ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی وہ رودات جو ہے وہ پیش کر دی۔ اب اس رودات کو پیش کرنے کے بعد یہاں سے آگے لگاتار اللہ تعالیٰ جو ہے کئی رکوع تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مخاطب ہوں گے، اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہونے کے بعد پوری کی پوری ایک چارج شیٹ جو ہے وہ ان کے اوپر پیش کی جائے گی کہ انہوں نے کون کون سی غلطیاں کی، کون کون سی جگہوں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا معاملات جو ہیں وہ کیے گئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یا بنی اسرائیل، اے اولاد آدم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور پورا کرو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، پورا کروں گا میں وہ عہد جو میں نے تم سے کیا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ان کے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے سٹارٹ لیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ میری عطاؤں کو یاد کرو، اور اس کے بعد جو عہد میں تم نے مجھ سے کیا ہے میں وہ پورا کرو۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات پر اقرار کر لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اور میں پھر تمہارے سے اپنا عہد جو ہے وہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، جو تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اور نہ بنو تم ہی سب سے اول منکر اس کے، اور مت بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور میرے غضب سے بچو، اور نہ مشتبہ بناؤ حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر، اور مت چھپاؤ حق کو تم جانتے بوجھتے، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکنے والوں کے ساتھ، کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تلاوت کرتے ہو تم کتاب الہ کی، تو کیا پھر تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ قائم کرو،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم نیکی کا حکم دیتے رہو، اور جب تم نیکی کا حکم دیتے ہو کیا تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تلاوت تم کرتے ہو اللہ کی کتاب کی، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور مدد دو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک یہ بہت گراں ہے یا بہت مشکل چیز ہے سوائے ان بندوں کے جن کے دلوں میں ڈر اور عاجزی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرور پیش ہونا ہے اپنے رب کے حضور، اور آخر کار وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری اس نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی اہل جہان پر، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی دوسرے کے ذرا بھی، اور نہ منظور ہوگی اس کی طرف سے سفارش، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی طرف سے بدلے میں کوئی، اور نہ ہی انہیں مدد پہنچے گی۔ یعنی کہ اس وقت کو یاد رکھو کہ جب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور کوئی چیز اس کو جو ہے اس کے اعمال کے سوا اس کو قیامت کے دن نہیں بچا سکے گی۔ اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، جنہوں نے مبتلا کر رکھا تھا تم کو بدترین عذاب میں، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس حالت میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر نجات دلائی تمہیں اور غرق کر دیا آل فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود موسیٰ کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعہ جو ہے ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شریعت جو دینی تھی اس کو لیے وہ عبادت کرنے کے لیے جب گئی ہیں، تو پیچھے ان کی قوم نے جو ہے وہ ایک بچڑا جو ہے وہ لے لیا۔ وہ بچڑا کس طرح سے انہوں نے بنایا کہ انہوں نے ان کے اندر ایک سامری جادوگر تھا، اس سامری جادوگر نے کیا کیا کہ اس نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بہکایا، اور جو لوگ اس کے بہکاوے میں آگے ان لوگوں سے اس نے کہا کہ مجھ کو جو ہے وہ اپنے زیورات سونا دو، اس سے اس نے ایک ایسا اس سونے سے ایک اس قسم کا اس کو ایک سانچے میں ڈھالا جس کی شکل اور ہیئت جو تھی وہ ایک بچڑے کی تھی، اور اس میں جب وہ پھونک مارتے تھے تو اس میں گائے کی سی آواز جو ہے وہ نکلتی تھی۔ تو اس واقعے پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اس وقت یاد کرایا بنی اسرائیل سے کہ پھر تم نے جب بنا لیا بچڑے کو معبود موسیٰ کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد بھی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم، یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود ٹھہرا کر بچڑے کو، بس توبہ کرو تم اپنے خالق کے حضور، لہذا قتل کرو تم اپنی جانوں کو، یہی ہے بہتر تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک، تو توبہ قبول کر لی اللہ نے تمہاری، بے شک وہی تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہرگز نہ یقین کریں گے ہم تمہارا جب تک نہ دیکھ لیں ہم اللہ کو اعلانیہ عالیہ تم کو ایک کڑک نے تمہارے دیکھتے دیکھتے، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ اس واقعے کا جب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنے ساتھ چند سرداروں کو، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آئے گا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو اس کہا کہ اگر تم جو ہو اس بات کو دیکھ لو کہ اگر یہ جو پہاڑ ہے کوہ طور اگر میری تجلی کو برداشت کر لیتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تجلی اس کے اوپر کرائی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس پورے نظارے کو دیکھ کر یہ لوگ جو ہیں ان کو موت آ گئی یا وہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے ہوش دیا یا زندہ کر دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی وہ بات بتا رہی ہیں کہ تاکہ تم شکر گزار بنو، سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوا، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قوم بنی اسرائیل فرعون سے نجات حاصل کر کے دریا کو سمندر کو پار کر کے جب یہ نکلتے اور چلتے رہے تو یہ جزیرے میں پہنچے، جزیرہ نما سینا اس کا نام تھا، اور اس جزیرہ سینا میں نہ وہاں پہ کوئی ہریالی تھی نہ وہاں پر کوئی چھاؤں تھی،
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمتیں جو ہے کہ ان کے اوپر اپنے بادلوں سے سایہ کر دیا، اور ان کو آسمان سے من و سلوہ دیا۔ من و سلوہ جو ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں من جو ہے وہ آسمان سے ایک یوں سمجھ ایک جیسے کوڑا گرتا ہے، اور آسمان سے جو کیا کہتے ہیں آپ جو شبنم کا قطرے ہوتے ہیں، تو وہ جب کوہرا گرتا تھا تو وہ شبنم کے قطروں کی طرح جب آ کے زمین پہ پڑتا تھا تو وہ وہاں پہ اس طرح سے اس کی ہیت ہو جاتی تھی کہ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ برف کی طرح جم جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کو روٹی کی طرح استعمال کر سکتے تھے۔ اور سلوہ جو تھے ایک آپ کے جس طریقے سے آپ کے بٹیر ہوتے ہیں، اس قسم کے ایک پرندے تھے، اور وہ بالکل آسمان سے اس طرح سے آ کے زمین پہ ہو جاتے تھے کہ وہ ہاتھوں سے بالکل ان کو خود ہی پکڑ کر اس کے بعد ان کو وہ من اور سلوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں کے طور پہ دیا، اور وہ اس سے اپنا جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کلو من طیبات، اور کہا کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا کی میں نے تم کو، اور نہ عطا کی ہم نے تم کو، اور ناشکری کر کے نہیں بگڑا انہوں نے ہمارا کچھ، بلکہ رہے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ وہاں جہاں سے چاہو فراغت، اور داخل ہونا بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، اور کہتے جانا بخشش مانگتے ہیں، معاف کر دیں گے ہم خطائیں تمہاری، بلکہ اور زیادہ عطا کریں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ مگر بدل دیا ان ظالموں نے اس کلمے کو ایسے کلمے سے جو مختلف تھا اس سے جو کہا گیا تھا ان سے، لہذا نازل کیا ہم نے ظلم کرنے والوں پر عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ اب یہ بنی اسرائیل کی اس روش کو اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ دیکھو یہ لوگ جو تھے، یہ جب انہوں نے ایک شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن جو ہے وہ کہہ کر داخل ہونا، معاف جو ہے ہم تم کو کر دیں گے وہاں پہ لیکن اس کے برعکس ان لوگوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا ایک دوسرے لفظ کے ساتھ، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس کے میننگ جو تھے وہ اس کے اپوزٹ نکلتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھید جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنے عصا کو اس چٹان پر، سو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اور مت پھیرو زمین میں فساد پھیلاتے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں صبر کر سکتے ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر، لہذا دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ پیدا کرے ہمارے لیے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، مثلا ساگ پات، ہیرا ککڑی، گیہوں، مسور اور لہسن، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا لینا چاہتے ہو تم وہ چیز جو ادنا ہے اس کے عوض جو بہتر ہے؟ اچھا تو جا رہو کسی شہر میں، بے شک تمہیں مل جائے گا جو مانگا ہے تم نے۔ اور مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور گھر گئے وہ غضب میں اللہ کے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ یہ اس سبب سے تھا کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کوتاہیاں گنوانا شروع کر دی کہ یہ اس گناہوں میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے، ان کو کس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک رقاصہ کے کہنے پر صرف قتل کر دیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور کیے اس نے نیک کام، تو ان کے لیے ہے اجر ان کا ان کے رب کے پاس، اور نہ کسی قسم کا خوف ہے ان کے لیے، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی ہوئے، والصابین اور صابی ہوئے، من جو امنا باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آئے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، وہ عملہ اور عمل کیے
सालिहन पाक फलहुम, बस उनके लिए अजरुहुम अजर है इंदा पास रब्बिहिम, कि रब के पास से, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और नहीं कोई खौफ अलैहिम उन पर और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। यानी कि खाली इस्लाम कबूल करना शर्त नहीं है, बल्कि अगर कोई किसी भी मकतब फ़िक्र से अगर वो ताल्लुक भी रखता है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अगर अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, वो किसी भी किस्म के शिर्क में मुब्तला नहीं है और नेक अमाल करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने अपना अजर जो है वो हमेशा का रखा हुआ है। और जब लिया था हमने तुमसे अहद और उठा रखा था तुम्हारे ऊपर कोही तूर को, हुक्म दिया था कि थामे रहना इस किताब को जो हमने तुम्हें दी मजबूती से, और याद रखना इन अहकाम को जो इसमें हैं, ताकि तुम अजाब से बच सको। और फिर तुम फिर गए इसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और इसकी रहमत, तो हो चुके होते तुम तबाह बर्बाद। और अलबत्ता खूब जानते हो तुम इन लोगों का किस्सा, जिन्होंने तोड़ा था तुमसे सब्त का कानून, यानी कि हफ्ते का कानून, जिस पर कहा था हमने उनसे कि बन जाओ बंदर जलील ख्वार। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इनकी एक और कोताही बताई कि ये लोग जो थे, ये कुछ हीला बहाना इस्तेमाल करके, जब अल्लाह ताला ने इनके लिए जो हफ्ते का दिन था वो इबादत का दिन था इन इनके लिए, तो वो लोग क्या करते थे कि उस दिन अल्लाह ताला जो थे, जैसे हम लोगों के लिए जुमे का दिन जो है वो बहुत ही मुबारक दिन है, और जुमे की नमाज के टाइम हम कोई काम नहीं कर सकते, तो इनको कहा गया था कि इस हफ्ते के दिन ये लोग कोई काम नहीं करेंगे। तो उस पे ये लोग क्या करते थे कि जिस दिन ये दिन आता था, तो पानी के ऊपर उछल उछल कर मछलियां जो है वो आ जाती थी, जिसके ये हीला बना करके क्या करते थे कि एक नाली से बनाते थे, या एक छोटा सा एक ऐसा कि जब वो समंदर ऊपर आता था, तो उसके पानी से वो पानी में बहकर जो है वो मछलियाँ इनके तालाब में आ जाती थी, और पीछे से वो रास्ता बंद कर देते थे, और अगले दिन जो है वो जाकर उस मछलियों को फिर पकड़ लेते थे। यानी कि इनका जो दिल, जो दिमाग था, अल्लाह ताला ने को कहा था कि तुमने इबादत करनी है, मेरे काम, मेरे दीन की खिदमत करनी है, लेकिन उसके बरक्स इन लोगों ने, इनका दिल जो था वो इन्हीं अपनी दुनियादारी के कामों में पड़ा रहता था, जिसके बरक्स बदौलत अल्लाह ताला ने इनको सजा दी और इनको बंदर बना दिया। इस तरह बना दिया हमने इस वाक़े को बाइस से इबरत उन लोगों के लिए जो इस ज़माने में मौजूद थे, और उन लोगों के लिए भी जो बाद में आने वाले थे, और नसीहत डरने वालों के लिए। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, बेशक अल्लाह हुक्म देता है तुमको कि ज़िबा करो एक गाय, कहने लगे क्या करते हो तुम हमसे मज़ाक? मूसा ने कहा अल्लाह की पनाह इससे कि अल्लाह की पनाह कि मैं जाहिलों में से। वो बोले दरख्वास्त कीजिए हमारी खातिर अपने रब से कि खोल कर बताए हमें कि वो गाय कैसी हो। मूसा ने कहा बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो गाय हो ना बूढ़ी। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये जो यहाँ पर वाकया अल्लाह ताला बता रहे हैं, इनकी एक और गलती कि ये लोग जो थे, अल्लाह ताला के अहकामात को बजा लाने के बजाय इनका जिंदगी का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ हील हुज्जत ही था। यानी कि अब एक और वाकया कि जिसमें गाय को ज़िबह करने को कहा गया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुमने गाय को ज़िबह करने को कहा, तुम गाय को ज़िबह कर दो। लेकिन इनकी रविश को आप देखें कि इन्होंने इस बात को मज़ाक बना लिया, और ये लोग क्या सवाल दर सवाल करते करते चले गए। तो इससे हमको ये नसीहत लेनी चाहिए कि जब हमें दीन में अल्लाह ताला के कुछ अहकामात मिल जाएँ, तो हमें उन अहकामात को सरे तस्लीम ख़म करना चाहिए, ना सवाए इसके कि हम उसमें हील हुज्जत निकालते रहें। उससे अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ नहीं करेंगे, बल्कि सख्ती ही करेंगे। जैसे यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक अल्लाह फरमाता है कि वो गाय हो ना बूढ़ी और ना बछिया, बल्कि औसत उम्र की, यानी कि दरमियान, यानी बुढ़ापे और जवानी के। लिहाजा तामील करो तुम उस हुक्म की जो दिया जा रहा है। कहने लगे दरख्वास्त कीजिए हमारी खातिर अपने रब से कि वो खोल कर बताए हमें कि कैसा हो रंग इसका। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो गाय हो जर्द रंग की, ऐसे शोख रंग की जो खुश हो जाए देखने वालों का, जिससे जी। कहने लगे दरख्वास्त कीजिए हमारी खातिर अपने रब से कि वो खोल कर बताए हमें कि वो कैसी हो। बेशक गाय मुश्तबा हो गई है हम पर, और बेशक हम अगर चाहा अल्लाह ने तो अब इसको ठीक इसका पता लगा लेंगे।
موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہیں ہے محنت کرنے والی کہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، صحیح ہو سالم بے داغ۔ کہنے لگے اب لائے ہو تم بالکل ٹھیک بات۔ بلاخر ذبح کر دیا انہوں نے اسے، اگرچہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ اور جب قتل کیا تم نے ایک شخص کو، پھر باہم جھگڑنے لگے تم اس کے بارے میں، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے، لہذا ہم نے کہا ضرب لگاؤ مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے، دیکھو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا زیادہ سخت پتھر سے بھی۔ اور بے شک پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں کہ پھوٹ بہتی ہیں، جن میں سے نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان میں سے پانی، اور ان میں سے تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس روش کو اور اس واقعے کو گائے کے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور ان کو بتایا کہ کس طریقے سے اس سے ان کا جو ایک قانون تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے معجزے کے ذریعے سے کہ جب ایک شخص نے قتل کر دیا تو اسی گائے جس کو انہوں نے ذبح کیا تھا، ایک ٹکڑے کو مارا گیا، تو اس نے اٹھ کر دوبارہ سے اس اپنے قاتل کا نام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جس طریقے سے مرا ہوا شخص زندہ ہو گیا، قیامت کے دن تم لوگ بھی ایسے ہی زندہ ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد وہ شخص دوبارہ سے مر گیا یہ بات بتانے کے بعد۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اس حد تک ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر، اور پتھر تو پھر کبھی اس میں سے جو ہے وہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں نکل آتی ہیں، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے باوجود جو ہے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان میں سے تو ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ کچھ لوگوں کو تو اللہ سے بے حد خوف ہے، اور وہ اس خوف سے اللہ کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ آگے، اے مسلمانوں کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے یہ لوگ تمہاری دعوت پر؟ حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا بھی جو سنتا ہے اللہ کا کلام پھر رد و بدل کر دیتا ہے، اس میں بہت خوب سمجھ لینے کے جانتے بوجھتے، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم بھی، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتا دیتے ہو تم مسلمانوں کو وہ باتیں جو کھولی ہیں اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت کے طور پر پیش کریں تمہارے خلاف۔ ان باتوں کو تمہارے رب کے حضور کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور کیا نہیں جانتے وہ کہ بے شک اللہ جانتا ہے ہر وہ بات جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان میں ایک گروہ ان پڑھوں کا ہے جو نہیں جانتے کتاب الہ کو، مگر جھوٹی آرزویں لیے بیٹھے ہیں، اور نہیں ہے وہ مگر وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں تحریر خود اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے میں حقیر معاوضہ، سو تباہی ہے ان کے لیے اس کے بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کے بنا پر جو وہ کماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں دوزخ کی آگ مگر چند دن گنتی کے۔ کہو کیا لے چکے ہو تم بارگاہ الہی سے کوئی وعدہ کہ ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے؟ یا کہتے ہو اس تم کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو جس روش پر تھے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو جنتی ہیں، جنت میں ہی جائیں گے، اور اگر دوزخ میں گئے تو گنتی کے چند دن۔ اور بدقسمتی ہم مسلمانوں کی بھی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی جنتی ہیں، اور اگر وہ گئے بھی دوزخ میں تو بہت ہی تھوڑے سے ٹائم کے لیے جائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قانون جو قرآن میں بتا دیا وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں ایمان لے کر آنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو ہے اور آخرت پر یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
जो दोजख या जन्नत का फैसला करेंगे। क्यों नहीं, जिसने कमाई कोई बदी और घेर लिया इसको इसके गुनाहों ने, सो ऐसे ही लोग हैं अहले दोजख, वो इसमें इसी में हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, वही है अहले जन्नत, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जब लिया था हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि ना बंदगी करना तुम मगर अल्लाह की, और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना, और कराबतदारों और यतीमों और मस्कीनों के साथ भी, और कहना लोगों से अच्छी बात, और कायम रखना नमाज को, और अदा करते रहना ज़कात, मगर फिर गए तुम इस अहद से सवाए चंद एक के तुम में से, और तुम तो हो ही फिर जाने वाले। अब आप देख लें कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को उनका वादा याद कराया, और साथ ही साथ किस बात की कि ना बंदगी करना तुम मगर अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की बंदगी के सिवा किसी की बंदगी जो है उसकी इजाजत नहीं। और उसके बाद अल्लाह की बंदगी के बाद वालदैन के साथ जो है वो हुस्न सलूक करना, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, और यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक करना, और कहना लोगों के साथ अच्छी बात, और फिर नमाज कायम करना, यानी कि हुकूक इबाद के बाद जो है वो हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि नमाज और ज़कात उन हुकूकुल इबाद के बाद आएगी। और उसके बाद वो लोग जो थे फिर गए अपने अहद से, और तुम तो हो ही फिर जाने वाले। और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे कि ना बहाना तुम आपस में खून, और ना निकालना अपनों को अपने वतन से, फिर तुमने इसका इकरार किया था और तुम खुद इस पर गवाह हो, फिर तुम ही वो लोग हो कि कत्ल करते हो अपनों को और निकाल देते हो अपने ही एक ग्रोह को उनके वतन से, चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और ज्यादती से, और अगर आते हैं वो तुम्हारे पास कैदी बनकर तो छुड़ा लेते हो तुम इनको फिदिया देकर, हालांकि सिरे से हराम था तुम्हारे लिए उनका निकालना ही। तो क्या तुम ईमान लाते हो किताब अल्लाह के एक हिस्से पर और कुफर करते हो दूसरे के हिस्से के साथ? सो नहीं है सजा उस शख्स की जो करे ऐसा तुम में से, सवाए रुसवाई के दुनियावी जिंदगी में, और क्यामत के दिन फेर दिए जाएंगे ये लोग सख्त तरीन अजाब की तरफ। और नहीं है अल्लाह बेखबर इन हरकतों से जो तुम करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली है दुनियावी जिंदगी आखिरत के बदले में, लिहाजा ना तो कमी की जाएगी इनके अजाब में, और ना उनको कोई मदद पहुंचेगी। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और पे दर पे भेजे बाद मूसा के रसूल, और अता किया हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियां, और मदद की हमने उसकी रूहुल कुदस यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। तो फिर क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब भी आया तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसे अहकाम लेकर जो खिलाफ थे तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के, तो सर तुम सरकश हो गए? तो तुम सरकश हो गए। फिर बाज रसूलों को तुमने झुटलाया, और बाज को तो कत्ल ही कर डाला, और वो कहते हैं कि हमारे दिलों पर खिलाफ चढ़े हुए हैं। नहीं, बल्कि लानत भेज दी है उन पर अल्लाह ने उनके कुफर के सबब, तो वो कम ही ईमान लाते हैं। और जब आई उनके पास एक किताब अल्लाह की तरफ से तस्दीक करती हुई इन किताबों की जो उनके पास मौजूद है, और उनकी हालत ये थी इससे पहले के दुआएं मांगा करते थे फतह की काफरों पर, फिर जब आ गया उनके पास वो जिसको उन्होंने पहचान भी लिया तो मानने से इनकार कर दिया उसे। बस फटकार अल्लाह की उन मुनकरों पर बहुत बुरी है वो चीज कि बेच दिया है उन्होंने इसके बदले में अपनी जानों को। वो ये कि इनकार करते हैं वो इसका जो नाजिल किया है अल्लाह ने, महज इस जिद की बिना पर के नाजिल कर रहा है अल्लाह अपना फजल कुरान जिस पर चाहता है अपने बंदों में से, सो वो गिरफ्तार हो गए अल्लाह के पे दर पे गजब में, और काफरों के लिए है अजाब जिल्लत अमेज। और जब कहा जाता है इनसे कि ईमान लाओ इस पर जो नाजिल किया है अल्लाह ने, तो वो कहते हैं ईमान लाते हैं हम इस पर जो नाजिल किया गया हम पर, और इनकार करते हैं मानने से हर इस चीज के जिसके अलावा है, हालांकि वो हक है जो तस्दीक करता है इस किताब की जो इनके पास मौजूद है। इनसे कहो आखिर क्यों कत्ल करते रहे हो,
تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے تھے، اور یقیناً آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر، پھر بھی پوجنا شروع کر دیا تم نے بچڑے کو موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد، اور تم ظلم کر رہے تھے، اور جب لیا تھا ہم نے تم سے عہد اور اٹھا رکھا تھا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور حکم دیا تھا کہ پکڑے رہو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تمہیں زور سے، اور سنو احکام الہا، یعنی کہ انہوں نے کہا سن تو لیا ہم نے مگر مانیں گے نہیں، اور رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ہی ان کے کفر کے سبب۔ تم کہہ دو بہت ہی برے ہیں وہ کام جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر ہو تم مومن۔ ان سے کہو اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں مخصوص، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں، تو تمنا کرو موت کی اگر وہ ہو تم سچے، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے یہ لوگ موت کی کبھی بھی، بسبب ان گناہوں کے جنہیں آگے بھیج چکے ہیں کما کر یہ اپنے ہاتھوں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ اور یقیناً پاؤ گے تم ان یہودیوں کو سب سے بڑھ کر حریص جینے کا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ مشرک ہیں، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ کاش ملے اس کو عمر 1000 سال کی، حالانکہ نہیں ہے بچانے والا اس کو عذاب سے، یہ اس قدر عمر کا ملنا بھی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو یہ کر رہے ہیں۔ کہہ دو جو شخص ہے دشمن جبرائیل کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام ہی نے تو اتارا ہے قرآن تمہارے قلب پر اللہ کے حکم سے، تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، اور جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام کا، تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا، اور بے شک نازل کیے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو نافرمان ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے، انہی میں سے، حقیقت تو یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا ان کتابوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب اللہ ہی کی کتاب کو پس پشت، اس طرح کے گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں۔ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے دور حکومت کا اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، جس میں کس طریقے سے یہ لوگ جو تھے اس آزمائش میں بھی پورے نہ اترے، اور جو انہوں نے فرشتے دو بھیجے ان سے اچھی باتیں سیکھنے کے بجائے ان لوگوں نے صرف نقصان دہ چیزیں ہی سیکھنے کے لیے کوشش کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کیا، سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور پیچھے لگ گئے اس علم کے جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، یعنی ہاروت اور ماروت پر، یعنی کہ یہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، اور بابل شہر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، اور حالانکہ وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو وہ علم جب تک نہ کہہ لیں کہ یہ کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں لہذا تم کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے ایسی چیزیں کہ جو کہ جدائی ڈال دیں، وہ اس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، حالانکہ وہ نہیں پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر اللہ کے اذن سے، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں جو نقصان تو پہنچائیں انہیں لیکن نفع بالکل نہ دیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ بے شک جو اس کا خریدار بنا نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور یقیناً بہت ہی بری تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنے جانوں کو، کاش وہ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو بے شک وہ ثواب جو اللہ کے ہاں سے ملتا کہیں بہتر تھا، کاش وہ جانتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کہا کرو رائنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے
جو لوگ منافقین یا کچھ یہود جو تھے، جب وہ اس میں ایسی جو منافقین کی محفل سے اٹھ کے آتے تھے، یہود کی محفل سے اٹھ کے آتے تھے منافقین، تو وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ ایسے الفاظ بولتے تھے جس کے میننگز جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو کہا کہ تم جو ہو، یا ایو الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ اے مسلمانوں، لا تقولوا رائنا، یعنی کہ اب تم لوگوں نے کبھی بھی رائنا کا ورڈ جو ہے وہ نہیں بولنا۔ اس کا ایک میننگ جو ہے وہ مینس کے وہ معیوب جو ہے میننگ بھی نکلتا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو ہی بدل دیا اور کہا وقولوا، اور کہو انظرنا واسمعوا، کہ اور آپ جو ہے وہ توجہ، اس کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کریں، جیسے ہم کہتے ہیں نا پلیز ایکسکیوز می، آئی بیگ یور پارڈن، جیسے ہم انگلش میں یہ ورڈ بولتے ہیں، یا پلیز معذرت کے ساتھ ہم یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح کا یہ میننگ تھا۔ اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہیں پسند کرتے مشرک اس بات کو کہ نازل ہو تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، مگر اللہ خاص کر لیتا ہے اپنے رب کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا، نہیں منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، یا بھلا دیتے ہیں کسی آیت کو، تو عطا کرتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی، کیا نہیں جانتے تم کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا نہیں جانتے تم کہ یقیناً اللہ ہی ہے جس کو سزاوار ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی؟ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ کے اللہ ہے، لہو اسی کے لیے ملک السماوات، کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان کی اور والارض زمین کی، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار۔ پھر کیا چاہتے ہو تم کے سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے، اسی طرح جیسے سوالات اور مطالبات کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھے راہ سے۔ دل و جان سے چاہتے ہو بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں تم کو، یعنی تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دیں، حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس کے کہ کھل کر سامنے آ گیا ان کے حق، سو تم معاف کرتے رہو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ نافذ فرمائے اللہ خود ہی اپنا فیصلہ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو بھی آگے بھیجو گے تم اپنے لیے کسی قسم کی بھلائی، پالو گے اسے اللہ کے ہاں، بے شک اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی، یہ باتیں ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو پیش کرو دلیل اپنی اگر ہو تم سچے، ہاں بلا شبہ جس نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے حضور، اور عمل بھی نیک روش اختیار کی، اور عملاً بھی نیک روش اختیار کی، سو ایسے شخص کے لیے ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، اور نہیں ہے کسی طرح کا خوف ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور کہتے ہیں یہودی نہیں ہے نصرانی کسی راہ پر، اور کہتے ہیں نصرانی نہیں ہے یہودی کسی راہ پر، حالانکہ یہ سب تلاوت کرتے ہیں کتاب الہ کی، اس طرح کہیں ان لوگوں نے جو بھی اس طرح کہیں ان لوگوں نے بھی جو کچھ نہیں جانتے انہی کی سی بات، لہٰذا اب اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اللہ کے نام کا، اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی۔ ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہوں مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے، ان کے لیے ہے دنیا میں ذلت اور انہی کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف رخ سو جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف ہے رخ اللہ کا، بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رکھتا ہے اللہ اولاد،
پاک ہے اللہ ان باتوں سے، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، سبھی ہیں اس کے مطیع و فرمان، موجد بے مثال آسمانوں اور زمین کا، اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو نادان ہے کہ آخر کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے خود اللہ، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی؟ اسی طرح کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کسی بات، ایک جیسے ہیں ان سب کے دل، بے شک ہم بیان کر چکے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب یقین ہے، اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے بھیجا ہے تم کو علم حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور پرسش نہیں ہوگی تم سے اہل دوزخ کے بارے میں، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے تم سے یہودی اور نہ عیسائی جب تک کہ نہ ہو جاؤ تم تابع ان کے دین کے۔ تم کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر کہیں پیروی کر لی تم نے ان کی خواہشات کی، اس کے بعد بھی کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم، تو نہیں ہوگا تم کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، جو پڑھتے ہیں اس جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، سو وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی بھی تمہیں اہل جہان پر، اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش، اور نہ ان مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، اور اس نے وہ پوری کر دکھائیں، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت آیات اللہ تعالیٰ نے اس وقت سامنے جو آئی ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے رب نے بھی کلمات کچھ باتوں سے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام دی ہے، اس مقام کو دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ آزمائشوں سے گزارا، جس میں سے ایک سب سے بڑی آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ جو روایت جو ہم حج اور ذی الحج کے موقع پر ہم جو قربانی کرتے ہیں، جس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بیٹے کو اپنے راستے میں قربان کرنے کا حکم دیا تو اس سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، اور ان کی اس ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک مینڈھا جو ہے وہ سامنے ان کے لے آئے ان کی چھری کے، اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا۔ اسی طریقے سے کس طریقے سے انہوں نے نمرود نے جب ان کو آگ کے الاؤ میں ڈالا تو اس الاؤ کو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے اوپر ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بے تحاشا آزمائشوں سے مختلف مقامات سے گزارنے کے بعد جب اس مقام پہ پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو جو ہوں فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے جب یہ تمام کے تمام آزمائشیں پوری کر دی تو قالا کیا کہا انی جاعلکم للناس اماما، کہ میں بنانے والا ہوں آپ کو امام، یعنی کہ قیامت تک کے لیے اصل جو دین ہے، ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دین ہے، جو دین جس کو ہم دین ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری اولاد جو ہے اس کو بھی میرا یہ جو آپ مجھ سے جو انعام فرما رہے ہیں وہ پہنچے گا۔ تو قال لا ینال، کہا کہ نہیں پہنچے گا احد الظالمین، جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ عہد نہیں پہنچے گا۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر، اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا، ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر۔ رب
نے فرمایا اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی، مگر قلیل، پھر گھسیٹوں گا اس کو میں دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اور دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ خدمت، بے شک تو ہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اے ہمارے رب اور ربنا، ہم دونوں کو فرما بردار اپنا اور ہماری نسل میں سے اٹھا ایک امت جو متی و فرمان ہو تیری، اور بتا ہمیں طریقہ اپنی عبادت کے، اور قبول فرما ہماری توبہ، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سنائے ان کو تیری آیات، اور تعلیم دے ان کو کتاب و حکمت کی، اور پاک کرے ان کے دلوں اور زندگیوں کو، بے شک تو ہی تو ہے ہر چیز پر غالب اور کامل حکمت والا۔ اب کون ہے جو انحراف کرے گا ملت ابراہیمی سے بجز اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو، جبکہ در حقیقت منتخب کر لیا ہے ہم نے ابراہیم کو دنیا میں، اور بے شک ہوگا وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ وہ تو ایسا تھا کہ جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ مسلم ہو جا، اس نے فوراً کہا میں مسلمان ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا رب کائنات کا، اور وصیت کی اسی دین پر قائم رہنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ ہو تم مسلمان۔ اس آیت کو آپ لوگ اپنی زندگیوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک بات کا وعدہ لیا ہے کہ دیکھو مت مرنا لیکن اگر ہو تم مسلمان۔ ام کن تم شہدا، کیا تم تھے حاضر اس وقت جب قریب آیا یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت، جب پوچھا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ ان سب نے کہا عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی، اور تیرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اور جو الہ واحد ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک گروہ تھا جو ہوا گزرا، جو ہو گزرا ان کے لیے ہے، جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو، اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دو نہیں، بلکہ طریقہ ابراہیمی جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ یعنی کہ کل کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیمی، یعنی کہ دین ملت ابراہیمی جو ہے حنیفہ، کہ وہ ہے یکرخ ہو کے رہنے والی، وہ ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا جو دین ابراہیم ہے، وما اور نہیں کانا ہے من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام پر، اور اس کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، نہیں تفریق کرتے ہم ان کے درمیان، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر ایمان لے آئیں وہ بھی اسی طرح جیسے ایمان لائے ہو تم تو ہدایت پا گئے وہ، اور اگر انحراف کریں تو پھر اصل بات یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ سو کافی ہے تمہارے لیے ان کے مقابلے میں اللہ، اور وہ ہر چیز ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کس کا رنگ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ سے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہو کیا جھگڑتے ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا بھی اور رب تمہارا بھی، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا پھر تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب سب کے سب تھے یہودی یا نصرانی؟ کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے وہ شہادت جو اس کے پاس ہے،
अल्लाह की तरफ से और नहीं है अल्लाह गाफिल इससे जो तुम कर रहे हो। ये भी एक ग्रोह था जो हो गुजरा, इनके लिए है। जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए है वही जो तुम कमाओगे। और तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा पहला पारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गया है। आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक़्तों में आपके पास जितनी भी काम की और बहुत सी आपके पास ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपके पास इस ग्रुप में, इस चैनल पे आएँगी कि जिससे आपकी ज़िंदगियाँ जो हैं इंशाअल्लाह बदल जाएँगी। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम एक कोर्स करते हैं कि जिसमें आप कुरान पाक को जब अरेबिक में पढ़ते हैं, तो आपको उसका अरेबिक जब आप पढ़ेंगे तो उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, या आप अरेबिक पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। तो उस कोर्स में हम लोग जो है उसकी भी अभी वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पे इस चैनल पे शेयर करेंगे। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो है उसका नोटिफ़िकेशन जो है बेल आइकन उसको भी ऑन कर लें। आप तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।